अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। गार्ड की बात सुनकर उसने राइमा बेगम को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? कॉल उठाते ही जरियान ने हाल दरियाफ्त किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक हूँ। आना के साथ तुम भी चक्कर लगाते। जी मैं थोड़ा मसरूफ़ था उस वक्त। आप आना से कहें रेडी रहें, मैं 30 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। वो कहकर कॉल काटने लगा, लेकिन उनकी बात पर रुक गया। क्या उसे सुनने में गलती हुई थी? क्या कहा आपने? प्लीज़ दोबारा कहिएगा। बेटा, आना तो 2 घंटे से ज़्यादा हो गए घर से निकली है। रशीदा की बेटी ने बताया कि उसने रिक्शे वाले को तुम्हारे घर का एड्रेस बताया था, तो उसे अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। राहिमा बेगम तो परेशान ही हो गई। मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास, कहकर उसने कॉल काट दी। अगर तुम्हारी बेगम साहिबा आए तो सबसे पहले मुझे कॉल करके बताना, ओके? उसने गार्ड को हिदायत दी और अपनी गाड़ी में बैठता गाड़ी जन से भगा ले गया। उसकी गार्ड की एक गाड़ी उसके पीछे ही थी। टेंशन से उसका बुरा हाल था। 30 मिनट का रास्ता 15 मिनट में तय करता वो उनके पास पहुंचा था। कहाँ जा सकती है वो? उसकी कोई दोस्त, कोई भी जिसके पास वो जा सकती हो, प्लीज़ बताएं मुझे। बेचैनी उसकी हर हरकत से जाहिर हो रही थी। राइमा बेगम भी बहुत परेशान थी। ज़रियान बेटा, उसकी कोई दोस्त नहीं, ना ही वो आज तक कभी कहीं गई हैं। ऐसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी आना के साथ कुछ हो ना गया हो। रशीदा की बेटी बता रही है कि जिस रिक्शे वाले के साथ गई थी वो 3 गली छोड़कर ही रहता है। रुको, मैं उसके घर जाकर पूछ के आती हूँ, मेरी बच्ची किसी मुसीबत में ना हो। वो परेशानी से चादर लेने के लिए उठी। चाची, आप बैठे, मैं करता हूँ कुछ। वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। जरियान ने उन्हें कंधों से थाम कर बिठाया। उसने अपने गार्ड को कॉल मिलाई। रशीदा और उसकी 8 साला बेटी एक कोने में बैठी परेशानी से ये सब देख रही थीं। अगर तुमने जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए ये हरकत की है तो मैं तुम्हें पताल से भी ढूंढ निकालूंगा और ऐसी सज़ा दूंगा, दोबारा कुछ करने का सोचोगी भी नहीं। वो ख़यालों में ही उससे मुखातिब था। 10 मिनट ही गुजरे थे, उसे अपने गार्ड की कॉल आई। जरियान ने राइमा बेगम और रशीदा को कमरे में भेज दिया और कुछ ही सेकंड में उसका गार्ड एक शख्स को कॉलर से पकड़कर खींचता हुआ उसके पास लेकर आया। वो बहुत डरा हुआ था। वो शक्ल से ही शरीफ लग रहा था, लेकिन उसकी बीवी गायब थी। कोई छोटी बात नहीं। 3 बजे के टाइम तुम्हारे रिक्शे में एक अकेली लड़की बैठी थी, कहाँ छोड़ा उसको तुमने? उसने सर्द लहजे में पूछा। वो बेचारा तोते की तरह सब बताता चला गया और ये सुनकर जरियान की गर्दन की रगें उभर गईं। मुठियाँ भेजकर उसने अपने आप को काबू करने की कोशिश की। साहब, मैंने उस गाड़ी का नंबर लिख के रखा था, मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दें। रिक्शे वाले ने एक छोटा सा कागज़ जरियान की तरफ बढ़ाते हुए हाथ छोड़े। उसने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। रिक्शे वाला तो अपनी जान बचने पर ही खुदा का शुक्र अदा करता निकल गया। मुझे अगले 10 मिनट तक इस बंदे के साथ साथ आना की लोकेशन चाहिए, वरना 11वें मिनट में तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। उसकी धार सुनकर ही गार्ड ने वो कागज़ पकड़ा और निकल गया। उनके निकलते ही रशीदा को राइमा बेगम का ख्याल रखने का कहते वो खुद भी उसे ढूंढने निकल गया। रोहान ने पूरा दिन जायश के साथ गुजारा, अब वो उसे छोड़ने जा रहा था। रोहान, हम शादी कब करेंगे? जायश के सवाल पर एक पल को रोहान के हाथ थमे, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को नॉर्मल कर लिया था। बस एक ज़रूरी काम रहता है, वो हो जाए फिर बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने निकाह में लूँगा। मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे घर भेजूँगा। ओ लव यू रोहान। वो लाड से उसके बाजू से लग गई। रोहान को अजीब लगा उसका यूं चिपकना। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सीधी बैठो यार, वरना ड्राइव नहीं हो पाएगी मुझसे। देखो जायश, तुम मेरी आदत और पसंद से वाकिफ़ हो। मैंने कभी तुम पे रोक टोक नहीं किया, लेकिन अब जब हम शादी करने वाले हैं, अच्छा है कि तुम इस तरह की ड्रेसिंग छोड़ दो जिसमें जिस्म वाज़िया हो। और इस तरह अकेले कहीं भी आना जाना मुझे नहीं पसंद। अपने शहर में तो ठीक है, लेकिन फैमिली के बगैर लड़की का मुल्क से बाहर घूमना मुझे नहीं पसंद। हाँ, तुम मेरे साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं भी जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने बहुत तहम्मुल के साथ अपनी बात जायश के सामने रखी। उसकी बात पर जायश मुस्कुरा दी। तुम मुझे पहले बताते तो मैं तुम्हारे लिए ख़ुद को बदल लेती, लेकिन अभी भी वक्त है। मैं बिल्कुल वैसी हो जाऊंगी जैसी तुम चाहते हो।
زائش کے مان جانے پر اس کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا۔ اسے یہاں بند ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ جو لوگ اسے اغوا کر کے لائے تھے وہ اس کے ہاتھ باندھ کر ایک کمرے میں بند کر کے چلے گئے تھے جہاں صرف کاڑ کا باڑ تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس کے دل نے بارہا زریان کو پکارا تھا۔ اسے کتنی ہی نفرت سہی، لیکن وہی تو اس کا محرم تھا۔ اسے دروازے کے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ سوائے عزت کے اس کے پاس تھا ہی کیا؟ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتی تھی۔ کسی نے دھار سے دروازہ کھولا تو آنا نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ شام کے ٹائم سب عزا کے آنے پر بہت خوش تھے۔ عزا اور حالے کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ باقی سب بھی ان کو دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ صاحب جی، وہ حسن ملک کے پوتے خرم ملک اور ان کی والدہ آئی ہیں آپ سے ملنے۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، ملازمہ نے انہیں اطلاع دی، جبکہ خرم ملک کے نام پر عزا کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ہاتھ پیر کپ کپ آنے لگے تھے۔ آنکھیں ڈر خوف سے پھیل گئی تھیں۔ کیا جس چیز سے زریان اسے بچا کر لے کے گیا تھا وہ سب کچھ دوبارہ ہونے والا تھا؟ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے سب کو دیکھا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ دادا جان اور بابا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے۔ آپو، حالے کی چیخ پر سب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عزا کے بے ہوش وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فائزہ بیگم بھاگتی ہوئی بیٹی کے پاس پہنچی اور اسے تھام کر صوفے پر لٹایا۔ بی جان کا تو دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ عزا کو بے ہوش دیکھ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ حالے تو رونے لگ گئی تھی۔ فائزہ بیگم پریشانی سے عالم صاحب کو بلانے جانے لگیں۔ مامی کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ عاشر جو اسی وقت نیہا اور سارا بیگم کو لے کر آیا تھا، فائزہ بیگم کو پریشانی سے بھاگتے دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگا، بیٹا وہ عزا بے ہوش ہو گئی ہے، صبح ہی تو آئی ہے، نہ جانے میری بچی کو کیا ہو گیا ہے جو بے ہوش ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی، مامی چلیں پریشان مت ہوں، میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں۔ اس نے ان کو تھاما اور ڈاکٹر کو کال کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ دیکھیں، یہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں اور یہ بہت ویک بھی ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں ایسا کچھ بھی نہ ہو جس سے یہ ڈر جائیں۔ میں نے طاقت کی کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، آپ پراپر ٹائم پہ کھانے کے بعد دیجیے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا تو سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن حالے کی سوں سوں کی آواز اب بھی جاری تھی۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ دادا جان نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ عالم صاحب بھی دادا جان کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے۔ جی ہم اپنی امانت لے کر جانا چاہتے ہیں، اس لیے تاریخ لینے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں پتہ چلا آپ کی بیٹی گھر آ چکی ہے۔ فریدہ بیگم نے نخوت سے کہا، بہن جی آپ میرے گھر آئیں، مجھے خوشی ہوئی، اور میری بیٹی صرف میری بیٹی ہے، کسی کی امانت نہیں۔ جو بات پہلے کبھی ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی۔ عالم صاحب نے بات ہی ختم کر دی۔ عالم صاحب اگر یاد ہو تو آپ نے زبان دی تھی آپ اپنی بیٹی عزا کا نکاح مجھ سے کروائیں گے، اور یہ نکاح ہو بھی جاتا اگر آپ کا بیٹا زریان اسے یہاں سے لے کر نہ جاتا۔ اب جب آپ کی بیٹی آپ کے پاس لوٹ کر آ چکی ہے تو اپنی کہی بات پوری کریں۔ آخر مرزا خاندان کا خون اتنا کمزور تو کبھی نہیں رہا کہ اپنی بات سے مکریں۔ خرم ملک نے عالم صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمسخر اڑاتی نظروں سے کہا، خرم ملک میں انکار کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کبھی نہیں کروں گا، جو کر سکتے ہو کر لو۔ عالم صاحب نے بھی اسی کے انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ ان کے صاف انکار پر خرم ملک اور اس کی والدہ کو صاف اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ غصے سے ان کا چہرہ لال ہو گیا، جبکہ دادا جان مطمئن انداز میں خاموشی سے بیٹھے سب سن رہے تھے۔ آپ کی بیٹی اتنی پاک دامن تو نہیں جو اتنا غرور دکھا رہے ہیں؟ آخر کو آدھی رات کو میرے بیٹے کے ساتھ پکڑی گئی تھی، ہم نے آپ کی عزت رکھنے کے لیے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، اور آپ ہمیں ہی بے عزت کر رہے ہیں۔ فریدہ بیگم، خرم کی والدہ نے چیختے ہوئے کہا، ارے کون کرے گا اس برد کردار سے شادی؟ عزا بیوی ہے میری، آئندہ اس کا نام اپنی زبان پر بھی مت لانا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی، عاشر کی بات پر ڈرائنگ روم میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ خرم ملک کی غصے سے گردن کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے خون خوار نظروں سے پیچھے مڑ کر
ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں عاشر کھڑا تھا۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ہاتھ کے اشارے سے باہر کا رستہ دکھایا، جبکہ دادا جان اور بابا حیرانگی سے عاشر کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھ لوں گا میں تم سب کو، میرے ساتھ دھوکہ کرنے کا انجام بہت برا ہوگا، اس کی سزا تو تم سب کو مل کر رہے گی۔ وہ چیختے ہوئے وہاں سے اپنی ماں کو لیے نکل گیا۔ یہ سب کیا تھا عاشر؟ دادا جان نے سب سے پہلے پوچھا، جبکہ عالم صاحب کو عاشر پہ بہت غصہ آ رہا تھا، جیسے وہ ان کی بیٹی کو اپنی بیوی کہہ سکتا تھا۔ نانا جان، ماموں جان، مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے، پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دادا جان، مجھے اس وقت جو صحیح لگا وہ کہہ دیا، ورنہ وہ آئے روز یہاں آ جاتا اور آپ سب کو تنگ کرتا، اور ایزا بھی کب تک ڈر ڈر کے رہے گی آخر؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ لیکن بیٹا، گاؤں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ عزا کا نکاح ہو چکا ہے تو اس کے رشتے نہیں آئیں گے۔ میں عزا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نظریں جھکائے دونوں کے سروں پر بم پھوڑا۔ عالم صاحب نے بے چینی سے اپنے بھانجے کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں میرے پاس آپ لوگوں جتنی دولت نہیں، لیکن میں اسے خوش رکھوں گا، اور اس کی شادی کہیں نہ کہیں تو کروائیں گے نا آپ لوگ، تو ایک بار میرے بارے میں سوچیں، کیونکہ اس کے لیے بھی یہی بہتر ہے، ان سب سے دور جانا بہتر ہے۔ آپ لوگ آرام سے سوچ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ اگلے 10 منٹ سے پہلے ہی اس کے پاس ڈیٹیلز کے ساتھ لوکیشن بھی تھی۔ اس نے سیکنڈ بھی دیر کیے بغیر گاڑی اس طرف بھگائی تھی۔ یہ تو طے تھا، جو بھی سامنے آیا وہ جان سے جائے گا۔ یہ سوچ ہی اسے جلانے کے لیے کافی تھی کہ اس کی عزت کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی دشمنوں نے۔ اب وہ سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کے گارڈز بھی اس کو فالو کر رہے تھے۔ اگلے 15 منٹ تک وہ اس جگہ پر موجود تھے۔ یہ ایک کھنڈر نما گھر تھا جہاں 3 آدمی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، لیکن اچانک گاڑی رکنے پر ہڑبڑا کر اٹھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے، زریان نے اپنی گن نکال کر ایک ایک کر کے تینوں کی ٹانگوں پر فائر کیا تھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ان پر دھاوا بول دیا۔ اس کے اندر جتنی وحشت تھی ان سب پر نکالنے لگا۔ قریب تھا کہ ان کی سانسیں بند ہو جاتی۔ سر پلیز، آپ میم کو دیکھیے، ہم ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے، اب جائیں اندر۔ اس کے گارڈز نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ وہ ان کو خود سے چھڑاتا اندر بھاگا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو صرف ایک کمرے کے باہر ہی تالا لگا تھا، باقی سب کھلے تھے۔ ہو نہ ہو آنا وہاں تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے تک گیا اور اپنے سائلنسر لگے گن سے تالا توڑ دیا اور بے تابی سے دروازہ کھول کے اندر دیکھا۔ کاڑ کباڑ کے درمیان وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا اسے باہوں میں بھیج چکا تھا۔ اپنے بہت پاس وہ جانی پہچانی خوشبو محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تھیں، پھر آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں تو ان گہری سبز آنکھوں سے زوردار تصادم ہوا۔ وہ جو موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی، کسی اپنے کو بہت پاس پا کر دوبارہ اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زریان کو پاس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زریان، مم، میں نے بہت بلایا آپ کو، بہت یاد کیا، آپ نہیں آئے۔ اس نے مجھے یہاں چھوا، اپنے منہ اور بازو کی طرف اشارہ کرتی وہ بتا رہی تھی۔ زریان نے اس کے بازو پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے وہ اس کے چہروں کے پور پور کو چومنے لگا۔ مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا، وہ ہچکیوں سے بولی۔ شش، کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوا تمہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے سینے میں زور سے دوبارہ بھیج چکا تھا اور اس کے بالوں میں بار بار لب رکھے جا رہا تھا۔ جب اس کا رونا بند ہوا تو اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ آنا نے بھی اس کی گردن کے گرد دونوں بازو باندھ دیے اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا تو وہ بھی سکون سے اس گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے کل سے روحان کو نہیں دیکھا تھا۔ روحان نے جو اس کے ساتھ حرکت کی تھی وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اچھا ہی تھا وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن صبح سے ہی لاشعوری طور پر وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی غیر موجودگی پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ دل انجانے میں اس کی چاہ کرنے لگا تھا۔ دادا جان نے عاشر کا پرپوزل سب کے سامنے رکھا تھا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بابا کا کہنا تھا وہ اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ کل تک زریان بھی آ جائے گا تو آرام سے دونوں سے بات کریں گے۔ بات ابھی تک گھر کے بڑوں کے بیچ تھی۔ زریان اسے لیے گھر آیا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے ڈرائیو کی تھی۔
وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی، بہت ڈر گئی تھی وہ۔ گھر پہنچ کر دوسری طرف سے گھوم کر اس نے آنا کا سائڈ کا دروازہ کھولا تھا اور اسے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے بیڈ پر لٹایا۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو آنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زریان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ڈر، التجا، کیا کچھ نہ تھا۔ اس نے اسے بھی ساتھ اٹھا لیا۔ چلو پہلے فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھا کے سوتے ہیں۔ وہ اسے لیے الماری کی طرف بڑھا اور ایک آرام دہ سوٹ نکال کر اسے پکڑا دیا۔ جب وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تو زریان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت ڈری سہمی، خود میں ہی پناہ ڈھونڈتی اتنی پیاری لگی تھی کہ بے ساختہ اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آنا کو لگا اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر میری بیوی چاہتی ہے کہ اس کو فریش کرنے کا کام بھی میں کروں تو بندہ حاضر ہے، آخر کو اپنی بیوی کا دیوانہ ہوں، اتنا تو کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کی صورت میں بول رہا تھا۔ زریان کے ہونٹوں کا لمس اپنے کان اور گالوں پر محسوس کر کے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ شاید مدہوش ہو رہا تھا۔ اس کی گرفت خود پر کمزور پڑتے دیکھ اس نے زریان کو دھکا دیا اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی اور دروازے سے لگے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کے بھاگنے پر زریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور کال کر کے ملازمہ کو کھانا بھیجنے کا کہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو زریان کی مضبوط گرفت میں پایا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ بکھرے بال، کھڑی ناک، اسٹائل سے سیٹ کی ہوئی مونچھیں اور بیئرڈ، سوتے ہوئے بھی وہ بہت سحر انگیز لگ رہا تھا۔ وہ شاید فریش ہو کر دوبارہ سویا تھا۔ بال ہلکے ہلکے نم تھے۔ ایک دم وہ الرٹ ہوئی۔ آہستہ آہستہ گزری رات کا ایک ایک لمحہ اسے یاد آنے لگا تو ایک نظر خود کے سراپے پر ڈالی۔ زریان کی براؤن شرٹ جو اسے بہت زیادہ کھلی تھی، جس کی وجہ سے اس کا گلا اور کندھے نمایاں ہو رہے تھے۔ اپنا بے ترتیب حلیہ دیکھ وہ کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ نہ جانے کیوں وہ خود کو روک نہیں پائی۔ شاید نکاح کے دو بول میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب زریان اس کا محافظ بن کر آیا تھا اسی پل اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے رشتے کو موقع دے گی، لیکن وہ مرزا خاندان کے باقی کسی بھی فرد سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گی، خاص کر اپنے دادا اور دادی سے۔ قسمت آ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ اس کے سینے کے پاس جھکی اور بہت آرام سے اپنے ہونٹ اس کے سینے سے ٹچ کیے اور بہت زور سے سینے میں دانت گاڑ دیے۔ وہ جو آنکھیں بند کیے، آنا کا خود کے پاس آنا اور سینے پہ جھکنا محسوس کر کے اندر تک سرشار ہو رہا تھا۔ اچانک تیز دانتوں کا وار سینے پر محسوس کر کے بلبل آ گیا اور گرفت خود بخود ختم ہو گئی اور موقع کا فائدہ اٹھا کر آنا جھٹ سے بیڈ سے اٹھی، چھپاک سے واش روم میں بند ہو گئی۔ جنگلی بلی، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، اپنے سینے کو مسلتے ہوئے زریان نے اسے وارن کیا۔ ایک بہت خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی تھی۔ مجھے زبردستی لایا گیا ہے، میں آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، پلیز دیکھو، میری دوستوں نے فورس کیا، میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہاں میں اکیلی رہ جاتی۔ بس آج کے بعد آئندہ میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ زائش ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ روحان سے مزید اس کا رونا برداشت نہیں ہوا اور جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ دیکھو زائش، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کوئی میری عزت کو غلط نگاہ سے دیکھے، لیکن تمہیں یہ سب چھوڑنا ہوگا کیونکہ مجھے میری عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں یاد۔ نہیں کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد روحان نے اسے اس کے ہوٹل تک چھوڑا اور خود اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ کسی پل اسے سکون نہیں تھا، عجیب بے چینی تھی۔ اسے پانے کی چاہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ مجھے قبول کرے گی یا اس کے بھائی اس بات کو قبول کریں گے؟ ملائکہ کو چھوڑ کر میں ان کی بہن سے شادی کروں، کیا وہ لوگ مجھے اپنی پھول سی بہن سونپ دیں گے؟ یہ سوال وہ دن میں خود سے بہت بار کرتا تھا لیکن کوئی مثبت جواب نہیں ملتا تھا۔ لیکن یہ تو طے تھا، وہ عزا کو اپنا بنا کر رہے گا۔ اس کی سانسوں کو بھی عزا کی ضرورت تھی۔ وہ اسے پانے کے لیے آخر تک سب سے لڑے گا۔ روحان اس سے ملنے کے لیے جب اس کے کمرے میں آیا تو کمرے کا ماحول دیکھ اسے ایک پل کو حیرت ہوئی تھی۔ نیم اندھیرا کیے، سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا کمرہ
اسے وحشت ہوئی جبکہ خود شراب پی کر آیا تھا۔ دلشیر یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے اپنی؟ اس نے کمرے کی ساری لائٹس جلا دی۔ دلشیر ابھی تک آفس والے حلیے میں ہی تھا۔ چینج کرنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ شاید عزا کی یادیں اس کے چینج کرنے سے زیادہ ضروری تھیں۔ دلشیر نے اس کی طرف دیکھا۔ یار کچھ نہیں ہوا، اب بندہ کیا سگریٹ بھی نہیں پی سکتا؟ اس نے چڑ کر کہا۔ ہاں پی سکتے ہو، لیکن تم بات گھماؤ مت۔ مجھے یہ بتاؤ بات کیا ہے؟ میں ہفتے سے نوٹ کر رہا ہوں، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر سوچتے رہتے ہو۔ اس نے تحمل سے پوچھا۔ آخر دوست تھا، کیسے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ چل اٹھ، دفع ہو جا میرے روم سے، مجھے فریش ہونا ہے۔ ہر وقت بکواس نہ کیا کر، تم بس حالے بھابھی اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو۔ مجھے اتنا مت سوچو کہ تمہاری بیوی مجھ پر شک کرنے لگے۔ دلشیر نے اسے دفع کرنے کے ساتھ ساتھ چھیڑنا ضروری سمجھا۔ آخر اسے بتاتا بھی کیا، لیکن آگے بھی روحان ہی تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم ملائکہ کے بجائے کسی اور کے ساتھ فیوچر پلاننگ کر رہے ہو؟ وہ جو واش روم کی طرف جا رہا تھا، روحان کی بات پر بڑھتے قدم رک گئے تھے، اور اس کا یہی رکنا روحان کی بات پر مہر لگا گیا تھا۔ باقی کی کسر اس کے لفظوں نے پوری کر دی تھی۔ ہاں، محبت ہو گئی ہے کسی سے، اتنی محبت کہ اسے بھولنے کے باوجود نہیں بھولا پا رہا ہوں۔ دلشیر نے شکستہ لہجے میں اپنی حالت بیان کی اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو تم اسے بھولنا کیوں چاہتے ہو؟ روحان نے استفسار کیا۔ کیونکہ میں ملائکہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اور ملائکہ کے ساتھ میری منگنی کا پتہ ہوتے ہوئے کیا کوئی اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ مجھے دے گا؟ اس نے بہن کہنے سے گریز کیا کہ وہ پہچان نہ لے۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے ملائکہ کو تم پسند نہیں کرتے، یہ تمہارے فادر اور ملائکہ کی مرضی پر بنا ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ تمہیں اس وقت کوئی پسند نہیں تھا، اور تم نے یہ بات ان دونوں سے کی تھی کہ اگر شادی سے پہلے تمہیں کوئی پسند آ گئی تو تم اسے چھوڑ دو گے، اور تمہاری بات سے ایگری کیا تھا سب نے۔ یہ بات ملائکہ خود بھی جانتی ہے، رائٹ؟ آخر میں اس نے تصدیق چاہی تھی۔ تو اب مسئلہ کیا ہے یار؟ اور سچ کہوں، مجھے ملائکہ تو خود پسند لڑکی لگتی، جو اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتی۔ روحان نے اپنی سوچ بتائی، اور یہ بات تو دلشیر خود بھی جانتا تھا کہ کیسے ملائکہ نے اس کے باپ کو ایموشنلی بلیک میل کر کے یہ رشتہ کیا تھا، اور اس کے باپ نے اس کے ہر انکار کو بھاڑ میں ڈال کر بس ایک ہی بات کی تھی کہ اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ، ورنہ ملائکہ سے ہی کرنی پڑے گی۔ اور اس ٹائم دلشیر کے دل و دماغ میں کوئی نہیں تھا۔ کاش تم 2 مہینے پہلے آ جاتی، وہ بس سوچ ہی سکا۔ بتاؤ بھی اب یار۔ وہ اس کی خاموشی پر چڑ گیا۔ اسے نیند آ رہی تھی نشے کے باعث، لیکن وہ دلشیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا۔ مسئلہ اس کی فیملی کا ہے یار۔ کیا وہ مجھے اپنی بیٹی دیں گے جب ان کو پتہ ہے کہ میں ملائکہ کے ساتھ منگنی میں رہ چکا ہوں؟ دلشیر نے اب اپنا اصل مسئلہ بیان کیا، یعنی وہ ملائکہ کو چھوڑنے کا سوچ چکا تھا۔ اسے ڈر صرف عزا کی فیملی کا تھا۔ دیکھ بھائی دلشیر، منگنی کی ہمارے اسلام میں کوئی اہمیت نہیں، اور تم میں کوئی کمی نہیں جو کوئی تمہارے رشتے کے لیے انکار کرے۔ تمہارے نکاح میں آنے والی لڑکی بہت خوش قسمت ہوگی، اتنا یقین ہے مجھے، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری محبت اور تمہارے بیچ آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے میں تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ دلشیر کے دل میں سکون سا اتر گیا، جیسے اسے عزا حاصل ہو گئی ہو۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد روحان اپنے روم میں چلا گیا۔ روحان نے لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ دلشیر نے لڑکی کا نام بتایا۔ بنا نام پوچھے وہ اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتار گیا تھا۔ اب عزا اسی کی تھی، اسی کو ملنی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا۔ ایک دم اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر آئی تو زریان روم میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ اسے زریان سے بہت شرم آ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی سے ہلکا ہلکا تیار ہوئی، پرپل کلر کے کاٹن کی کرتی ٹراؤزر اور بیبی پنک شفون کا دوپٹہ لیے وہ آج معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن باہر جانے کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر رات کا حال نہ جان لے۔ نہ وہ زریان کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، ریشما اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ بی بی جی، آپ جلدی سے ناشتہ کر کے آ جائیں۔
زریان صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ کی والدہ کی طرف جانا ہے آپ کو، ریشما کہہ کر چلی گئی۔ لیکن وہ تو زریان کا سامنا کرنے کا سوچ کر ہی گھبراہٹ کا شکار تھی، لیکن اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے اسے زریان کا سامنا کرنا ہی تھا، کیونکہ اس نے توبہ کی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اکیلی کبھی باہر نہیں جائے گی۔ جلدی سے اس نے ناشتہ کیا اور بڑی سی چادر لے کر باہر آ گئی۔ زریان شاید گارڈ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ جلدی سے بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ بھی آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آگے آ جاؤ آنا، وہ جو اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زریان کی گھمبیر آواز پر گھبرا گئی۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے منمنائی، جو زریان بمشکل سن پایا۔ میری جان، آگے آ کر بیٹھو، ورنہ اگر میں لے کر آیا تو یقیناً میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس کی ذمیانی بات پر وہ جی جان سے کانپ گئی۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھا، وہ سچ میں اسے گود میں اٹھا کر لے جاتا۔ اس کی بے باکی کا مظاہرہ تو وہ کل رات دیکھ ہی چکی تھی، اس لیے جلدی سے نکل کر آگے دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی، لیکن اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ اس کا شرمانا گھبرانا سب سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی غربت کے رنگ اسے بہت خوب لگ رہے تھے، اور یہ سب اس کی برسوں کی خواہش تھی جو اب جا کر پوری ہوئی تھی، اس لیے وہ دل سے بہت خوش تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا، گاہے بگاہے ایک محبت بھری نظر اس پر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس کی ایک نظر پر ہی وہ خود میں سمٹنے لگتی۔ آنا، بہت محبت سے زریان نے پکارا۔ جی، چاچی کے پاس تمہیں چھوڑ کر میں آفس چلا جاؤں گا، پھر 4 بجے تک ریڈی رہنا، میں آؤں گا لینے، پھر گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ لیکن میں گاؤں کیوں جاؤں گی؟ اس نے جھٹ سے سوال کیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، اور جہاں میں جاؤں گا تمہیں بھی جانا ہوگا، زریان نے بھی سکون سے جواب دیا۔ اس دوران گھر آ گیا تو اس نے گاڑی روک دی۔ آنا گاڑی سے باہر نکلی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، جانتی ہوں، جہاں لے کر جانا چاہیں گے آنکھ بند کر کے جاؤں گی، ایک بھی سوال نہیں کروں گی، لیکن گاؤں نہیں جاؤں گی میں، زریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا چبا کر کہا، اور بنا کوئی بات کیے آگے بڑھ گئی۔ زریان اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گھر کے اندر نہیں چلی گئی۔ جب وہ گھر کے اندر چلی گئی تو وہ بھی سر جھٹکتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اسے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی آنا سے، اس لیے پہلے سے ہی سارے انتظام کر لیے تھے اس نے۔ میری بیٹی مصروف تو نہیں؟ دروازے پہ دستک ہوئی تو عزا نے آنے والے کی اجازت دی تو عالم صاحب کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ نہیں بابا، میں تو فارغ ہوں، آئیں نا پلیز، اس نے کھڑے ہو کر بابا سے ملتے ہوئے کہا۔ آج مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی تو سوچا آ کر مل لوں۔ بابا نے اس کا ماتھا چوم کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بھی بابا کے بازوؤں سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کیا خیال ہے، کھیتوں میں ایک چکر لگا کر آئیں باپ بیٹی؟ انہوں نے عزت سے پوچھا تو وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ بابا! اچانک دھڑام سے دروازہ کھول کر ہالے اندر آئی اور منہ بنا کر بابا کو پکارا۔ بابا نے مسکراہٹ چھپائی۔ وہ جانتے تھے ضرور فائدہ بیگم نے عزا اور ان کے کھیت میں جانے کی خبر اپنی لاڈلی تک پہنچا دی ہوگی، تبھی تو آگ بگولا ہو کر آئی تھی۔ آپ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر آپوں کو لے کر جا سکتے ہیں؟ اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے لال ہو رہی تھی۔ عزا اور بابا نے بہت مشکل سے ہنسی کو کنٹرول کیا۔ ارے، میں تو اپنی حالے کو بھی لینے آ رہا تھا، انہوں نے حالے کو پچکارا۔ نہیں، میں ناراض ہوں، اب نہیں جانا مجھے، وہ منہ بنا کر چہرہ پھیر گئی۔ پکا نہیں جانا آپ کو ہمارے ساتھ؟ عالم صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا۔ اچھا ٹھیک ہے عزا بیٹے، چلو حالے تو ناراض ہے، ہم اس کو بعد میں منا لیں گے، ابھی تو میں اور آپ چلتے ہیں، انہوں نے حالے کی طرف دیکھتے ہوئے عزت سے کہا اور چلنے لگے۔